बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका इब्न हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं बोधा शुदा यार सेट कर रहा हूँ, तो मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक हूँ ना? तो मेरा सलाम कबूल फरमाएं। बकर ईद आ रही है, खूब कुर्बानियों का जोर शोर होगा, हर कोई कुर्बानी करेगा। जैसी जैसी तौफीक है वैसी वैसी हर फर्द कुर्बानी करेगा। कोई जो मेरे जैसा गरीब है वो किसी में हिस्सा डाल देगा बड़ी कुर्बानी में, जो उससे साबित सरवत है वो पूरा ही अपनी साथ कुर्बानी अपने घर वालों की अपनी कर देगा। जो और साबित सरवत है वो बकरा करेगा साथ फ्रिज में रखने के लिए, या 2-4 बकरे कर देगा। मेरा जिधर से आया हूँ पहले रहायश छोड़ के, मेरा हमसाया माशाल्लाह 7-8 बकरे करता था, और वो बहुत मिसाली बकरे होते थे। ईमानदारी की बात है, जुएल साहब उनका नाम है, तो उनकी कुर्बानी का जज्बा देखने वाले होता था। तो जिस जिसकी जितनी तौफीक होगी या जिस जिस चीज़ को कोई कुर्बान करना चाहेगा वो कुर्बानी दे देगा। मैं तो जनाब अपने बुग़्ज़, हसद, तसब, तंग नज़री, रियाकारी, मुनाफ़िक़त इनको ही कुर्बान कर सकता हूँ, तो लिहाजा मैं इनको हर रोज़ कुर्बान करता हूँ। और बकर ईद के दिन या यौम हरफा के दिन तो मैं ख़ुसूसी तौर पे अपने नफ्स, अपनी अना को ज़रूर कुर्बान करूँगा इंशाअल्लाह। मैं हर रोज़ करता हूँ लेकिन उस दिन ख़ुसूसी तौर पे करूँगा। तो चलो, ये तो बात यहाँ तक आ गई। मैं इसका वीडियो का अनुमान आपको बताना भूल गया शुरू में क्या है। वो है ईद कुर्बान और खालें खींचने का अमल। जी हाँ, पहले तो मेरे जनती भाई जिन्होंने तस्वीरें भी रखी हुई हैं, कारोबार करते हैं, वो मूछें बना के दाढ़ी शाड़ी भी रखी हुई हैं, टोपी भी पहन के रखते हैं, थोड़ी सी सलवार भी कुछ ऊपर करके रखते हैं। वो माशाल्लाह अपने कारोबार में मसनूई महंगाई करके और मसनूई किल्लत पैदा करके, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, नजायज़ मुनाफाखोरी करके, और मेरे जैसे जो पेंडू हैं वो भी बकरी को बकरा बना के बेचेंगे और दूसरे पाकिस्तानियों की जी भरकर खाल उतारेंगे। पहले हम इंसानी खालें उतार रहे हैं, जितनी जिसमें हिम्मत, बसात, ताकत है वो इंसानी खालों का कारोबार कर रहा है। कोई मुनाफा की सूरत में, कोई मिलावट की सूरत में, कोई कम नाप तोल की सूरत में, कोई बकरी को बकरा बना के फरोख्त करने की सूरत में। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। कसम खुदा के सच्चा वाक़या बताऊँगा। तो कुछ ताकतवर लोग कमज़ोरों को ज़िबा करके उन पे बेजा ज़ुल्म व तशद्दुद बर्बरियत करके अपने जुल्म की खालें खींच रहे हैं। कुछ बहुत ताकतवरों का ग्रोह एक जो हम पे मसल्लत है 76 साल से, बदमाशिया का, गलीज़ बदमाशिया का, वो हमारे हकूक़, हमारी हकीकी आज़ादी दबा के हमारी खाल खींच रहा है 76 साल से। और हमें एक आलू वाले नान और चावल की इतनी सी प्लेट के पीछे लगाया हुआ है। इतने से हमारा वो ईमान खरीद लेता है। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल हो, महंगाई की हो, बेरोज़गारी की हो, अदल न याब हो, इंसाफ न याब हो, अफरा तफरी हो, पुलिस का खौफ हो, जितने भी ये बहरान हैं हम पे काबत बदमाशिया जान बूझ कर ये इनको पैदा करती है।
یہ قدرتی بحران نہیں ہے. خوراک کی کمی، مہنگائی، یہ جتنے بھی بحران ہیں یہ مصنوعی بحران ہیں. ہم پہ کاوت بدماشیہ ہم کو جان بوجھ کے ان بحرانوں میں الجھائے رکھتی ہے تاکہ ہمیں اپنی آزادی اور حقوق کا سوچنے کا موقع ہی نہ ملے اور ہم ان سے مطالبہ نہ کریں کہ جناب یہ قبضہ گیری، دادا گیری چھوڑ دیں. جب بھی ہمیں تھوڑا سا ہوش آتا ہے یہ ہم پہ کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی سانحہ مسلط کر دیتے ہیں. کبھی مشرقی پاکستان کا، کبھی شاہجین کا، کبھی 9 مئی کا، کبھی کوئی کبھی امریکہ کا کلین بن کے، امریکہ کا ہادی بن کے ہمیں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جونک کے ہمیں پھر وہ وہیں پہ لے آتے ہیں کہ غلاموں سو جاؤ آرام سے، لیٹ جاؤ، ہم آپ کو ذبح کرنے کے لیے کوئی ہتھیار لے آئیں. یہ سب مصنوعی بحران ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا. چلو خیر آگے بڑھتے ہیں. تو ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ ہماری کھال کھینچی جا رہی ہے. پہلے تو مختلف طریقوں سے ہمارے وسائل لوٹ کے کھینچی جاتی تھی. اب تو گزشتہ اپریل سے 2022 سے ہماری عملی طور پہ کھال کھینچی جا رہی ہے. ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بچیوں کی، بیٹیوں کی، بہوؤں کی، بچوں کی، ان سے بے جا لواطر، تشدد، بہیمیت کا، برحمی کا، بربریت کا سلوک ہوتا ہے عقوبت خانوں میں، اور جن کا کوئی جرم بھی نہیں. ان کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک خاص آدمی قاتل کے ابا کو کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، یا اس کی پارٹی کے ہم ساتھ ہیں، یا اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. ان کا صرف اتنا ہی جرم ہے اور کوئی جرم نہیں ہے. تو ہاں میں جذباتی ہو گیا اور بات چلے گی. ہم سب مل کر نہیں، ہم سب ایک دوسرے کی کھال کھینچنے میں محو ہیں. توئیوں والا جنرل اسٹور والے کی کھال کھینچ رہا ہے، جنرل اسٹور والا آگے کسی کی کھال کھینچ رہا ہے، اور وہ ہم اسی گن چکر میں ہیں اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم وہ زندہ گدھ ہیں جو ایک دوسرے کا ماس کھا رہے ہیں. دوائیوں والا 2 نمبری دوائی مجھے دے رہا ہے، اگر میں جنرل اسٹور والا ہوں تو میں خوراک 2 نمبر آگے دے رہا ہوں اور مہنگی دے رہا ہوں، ملاوٹ شدہ دے رہا ہوں. اسی طرح میں دودھ والے کو یہ دیتا ہوں، دودھ والا میرے ساتھ یہ عمل کرتا ہے. یہ برائی کا سرکل ہے جو ہم اپنے ساتھ آپ دے رہے ہیں، اپنی کھالیں کھینچ رہے ہیں. تو خیر یہ تو ہوگی بات. اب ہم اس منافع سے جناب قربانی کا جانور خریدیں گے اور پھر کسائی اس دن اپنی زیادہ آمدنی کے لیے بڑی ہی، تاکہ زیادہ سے زیادہ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے، میرے جیسے بھی اس دن کسائی بن جاتے ہیں جو سارا سال تو وہ کسی فیکٹری میں دھاگے شاگے کا کام کرتے ہیں، لیکن اس دن وہ کسائی بن جاتے ہیں ٹوکا اور چھری لے کے. تو بے دردی سے پھر ہم یہ جانوروں کی، ذبح شدہ جانوروں کی کھالیں کھینچتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری بھی روز کھال کھینچتی ہے. ہم تھوڑا سا تحمل سے، آرام سے ان کی کھال کھینچ لیں. تو یہ کھالیں کھینچنے کا عمل اب بہت ہی تیز ہوگا. اور دیکھیں ہم اس کھالیں کھینچنے کے عمل میں کہاں تک سرخرو ہو کے جنت کا ٹکٹ حاصل کر پاتے ہیں، یا پھر یہ ہمارا صرف کھالیں کھینچنے تک کا عمل ہی محدود رہے گا. ابھی تو حالات ٹھیک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں انسانی کھال کی بے قدری ہے. اسے جس طرح مرضی جھنجھوڑا جائے، بمبوڑا جائے، نوچا جائے، کھینچا جائے، اتارا جائے، وہ ہزار سان آلات سے اس کو جیسے مرضی تشدد اس پہ کیا جائے، جتنے مرضی اس پہ چرکے لگائے جائیں انسانی کھال پہ،
لیکن پھر بھی اس کی قیمت کوئی اتنی بے وقت انسانی کھال ہو چکی ہے پاکستان میں. پاکستان میں انسانی جان اور کھال اتنی بے وقت ہو چکی ہے اور اس کا اثر جانوروں پہ بھی پڑا ہے. کچھ عرصہ سے قربانی کے جانوروں کی کھالیں بھی نہیں بکتی مناسب ریٹ پہ، مناسب قیمت پہ. اب ہمارے مولوی صاحبان بھی کہتے ہیں، وہ پہلے کہتے تھے کہ ہمیں کھال دو، اب کہتے ہیں نہیں یہ کھال لے جو ہمیں نقدی دو. اس کا کچھ آتا ہی نہیں، وہ ویسے ہی خراب ہو جاتی ہیں، بڑی گل سڑ جاتی ہیں، کوئی لیتا ہی نہیں. 100 50 میں بکتی ہے. تو ہر چیز کا کوئی منفی پہلو بھی ہوتا ہے، مثبت بھی. یہاں ان کی قیمت کم ہونے سے مولوی حضرات کو نقصان پہنچا ہے. وہاں اللہ کا شکر ہے کراچی جیسے شہر میں بھی کھالیں لوٹنے کی وجہ سے قتل و غارت گری رک گئی، وگرنہ ادھر بھی MQM والے، جماعت اسلامی والے، پتہ نہیں کون، اور یہاں بھی ہمارے اب وہ رضوی صاحب کا ایک محکمہ بھی آ گیا کھالیں لینے کے لیے. وہ اپنے دفتر کھول لیتے ہیں، ایک تمبو سا لے کے وہ اس کا بینر سا لگا لیتے ہیں. خدا جانے وہ اس سے متعلقہ ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے. تو وہ کہتے ہیں کھالیں ہمیں چاہیے. کھالیں، میں جماعت اسلامی سے ہمدردی رکھتا ہوں بہت زیادہ، میں اس کے قریب ہوں ہر طرح سے، لیکن میں یہ بات تو کر سکتا ہوں نا، اس میں مذاق کی بات کرنے میں کوئی حد نہیں. جناب سپیکروں پہ باقاعدہ اعلان ہوا کرتے تھے کھالیں ہمیں دیں، انسانی ہو یا حیوانی ہو، کھالوں کے حقدار ہم ہیں، لہذا کھالیں ہمیں دیں. کھالیں اہل تشیع کو دیں. وہ کم ہی کرتے ہیں ویسے، خدا کی قسم وہ بہت سب سے کم وہ کرتے ہیں. یہ کھالیں خدمت خلق والوں کو دیں، کھالیں انسانی ہو یا جانی، سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں. حضرات اپنی عاقبت سواریے، کھالیں MQM کو دیں. بے شک انسانی کھالیں ہوں یا حیوانی کھالیں، ہم بہت ہمارے لیے مرغوب ہیں یہ دونوں ہی کھالیں. ہم نے وہ ڈرل کا کوئی اس پہ بندوبست بھی کرنا ہوتا ہے، تجربہ بھی کرنا ہوتا ہے ڈرل سے سراغ کرنے کے. ان کھالوں پہ کریں گے تو بعد میں زندہ انسانوں پہ کریں گے، تو لہذا کھالیں MQM کو دیں. ایک وقت تھا جب ایسا ہوتا تھا. تو اسی طرح بہت سے محکمے اس وقت نکل کے باہر آ جاتے تھے، اور مولانا عبدالستار عیدی بیچارے کو تو یہ بہت رولتے تھے. اس کی کھالیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ چھین لیتے تھے. شکر ہے اب انسانی اور حیوانی کھالوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، تو اب اس پہ چھینا جھپٹی بھی کم ہوتی ہے، دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، خون خرابہ بھی کم ہوتا ہے. تو میں اب کیا کہوں، جو ہمارے مقتدر لوگ ہیں ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق ہی کھال کھینچتا ہے، اپنا شکار کاٹتا ہے. تو میں اپنے مقتدروں کو، اپنے ذبح کرنے والوں کو، اس مظلوم غریب، ہم مظلوم تو نہیں، ہم مظلوم بہت ظالم ہوتا ہے. سب سے بڑا ظالم مظلوم ہی ہوتا ہے جو اپنے حق کے لیے نہیں اٹھتا. تو کیا میں اپنے آپ مہربانوں کو، طاقتوروں کو دعا دوں، ہماری 76 سال سے وہ جو کھال کھینچ رہے ہیں اور لمحہ موجود تک کھینچ رہے ہیں، یا بد دعا دوں؟ دعا تو میں دے سکتا ہوں، بد دعا نہیں دے سکتا. بد دعا دوں گا تو دل میں دوں گا. میں آپ کے پیچھے لگ کے جناب کیوں اس خوشی کے موقع پہ اپنی کھال اترواتا پھروں کہیں کسی عقوبت خانے میں. آپ بد دعا دے لیں اگر آپ کو بہت شوق ہے تو. میں تو طاقتوروں کا نوکر ہوں، خادم ہوں، غلام ہوں. تو میرے قابل صد احترام ناظرین، بچ بچا کے، حیوانی کھالوں کی خیر ہے، کوئی لے بھی گیا چھینا جھپٹی کر کے، کوئی بات نہیں. میرے سمیت اللہ پاک
آپ سب کی اور آپ کے صدقے میری، میرے خاندانوں والوں کی، میرے گھر والوں کی، سب کی کھالیں اللہ پاک محفوظ رکھے. ہم سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک ہمیں اپنی آزادی، اپنے حقوق چھین کے لینے کی طاقت عطا فرمائے، اور اللہ پاک قابض، غاصب، بدماشیہ کو ہدایت دے کہ خون خرابے کے بغیر ہمیں حقوق اپنے دے دیں، خود بھی سکون سے رہیں اور ہمیں بھی اب زندہ رہنے کا حق دے دیں. ہم نے بہت غلامی کر لی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.